बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अदम एतमाद जमा हुए आज दूसरा रोज़ है। बाकी रह गए 13 रोज़, क्योंकि आइन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के पाबंद होते हैं, जिसके बाद एक हफ़्ता उस तहरीक पर बहस होती है और उसके बाद वोटिंग होती है। बिल इत्तेफाक तमाम सियासी जमातों ने, अपोजिशन की जमातों ने कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी है। तो 14 में से एक दिन गुजर गया, 13 दिन बाकी रह गए और रेत की मुट्ठी की रेत की तरह वक्त वज़ीर आज़म के हाथों से निकल रहा है। सिर्फ वक्त ही नहीं, उनके अपने दोस्त, उनके अपनी पार्टी के लोग, उनके अपने इत्तेहादी, वो भी मुट्ठी की रेत की तरह मुट्ठी में से स्लिप हो रहे हैं। और जिसकी बेहतरीन मिसाल गुज़िश्ता रोज़ जब जॉइंट अपोजिशन ने, जिसमें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि मुतवक्को वज़ीर आज़म हैं इंटरिम सेटअप के, वो जनाब आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि और ये ऐलान किया कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। तो उसके बाद उसी दौरान हमें ये इत्तला मिली कि चौधरी शुजात हुसैन गुजरात से रवाना हो चुके हैं और इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। उसके बाद पता चला वो जब इस्लामाबाद पहुंचे तो वज़ीर आज़म से मिलने के लिए नहीं गए, जो कि तवक्को ये थी कि शायद वो वहाँ जा रहे हैं और कोई हिकमत अमली तय करेंगे, लेकिन वो गए मौलाना फजलुर रहमान के घर। और ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मोड़ था, स्टेप था, और वज़ीर आज़म के लिए एक नविश्ता दीवार के चौधरी शुजात हुसैन मौलाना फजलुर रहमान के घर गए और उन्हें कहा कि हमारी जो मुलाकात हुई थी उस पर अभी तक हमने कोई फ़ैसला नहीं किया है और अभी हम ये सारा मामला मुशावरत के लिए अपनी पार्टी में रखेंगे और कोई फ़ैसला करेंगे। नाज़रीन, कहा जा रहा था कि अगले रोज़ यानी आज वज़ीर आज़म की MQM से मुलाकात होगी। इतलात ये हैं कि MQM ने भी वज़ीर आज़म से माज़रत कर ली है और अब MQM के वफ़द ने मुलाकात तय की है जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ। जबकि अलीम ख़ान ग्रुप पहले ही ये ऐलान कर चुका है कि वो तरीन ग्रुप के साथ मिलकर चलेंगे और जो तरीन साहब हैं हमारे, उनके हुक्म की पाबंदी करेंगे। तो उसके बावजूद अब वज़ीर आज़म की हालत यह है कि वो कोई ठोस हिकमत अमली इख्तियार करने के बजाय उनके मिनिस्टर्स जो हैं वो एक बेतुकी और बेमकसद किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये वही पुरानी कहानियाँ सुना रहे हैं अपोजिशन के बारे में। और जबकि वज़ीर आज़म ख़ुद, जो कि इस वक्त ये वक्त है इंतहाई सीनियर और संजीदा और सीरियस लोगों से मुलाकात करने का और राय लेने का, उसके बजाय यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वो एक फ़ेसबुक पे उस हवाले से एक लतीफ़ा भी चला कि अगले मरहले में मुलाकात फिर टिकटॉकर्स से होगी और जो मुलाकात यूट्यूबर्स के साथ हुई है उसमें उन यूट्यूबर्स ने वज़ीर आज़म को रेड जोन में PUBG फोर्स तैनात करने का मशवरा दिया है। ये एक बहरहाल बहुत ही फजूल और मजाक की बात है जो सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन बात यह है कि जब वज़ीर आज़म सोशल मीडिया को इस कदर अहमियत दे रहे हैं तो फिर जो मुखालफीन हैं वो सोशल मीडिया के हवाले से कुछ ना कुछ तो कहेंगे, तनकीद करेंगे और उनके इस रवैये पर अवाम को बताएंगे कि क्या वज़ीर आज़म उन्हें मिला है और क्या उसकी हिकमत अमली है। लेकिन
وزیر اعظم اب بھی پتہ نہیں کس خوش فہمی میں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کا یہ عدم اعتماد ان کے لیے اعتماد پلس بنے گا، اور مسلسل یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ترپ کا پتہ جو ہے وہ آخری وقت میں نکالیں گے اور آخری بال پر ایک سکسر ماریں گے، لیکن عموماً ایسی کوشش میں سکسر مارنے کی کوشش میں جو ہے وہ بال جو ہے باؤنڈری پر کیچ بھی تو ہو جاتی ہے، لیکن یہاں باؤنڈری پر کیچ ہونے والی صورت حال ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سچویشن اور سسپینس تو تب ہوتا ہے نا کہ جب آخری بال ہو اور 5 سکور چاہیے ہو۔ یہاں تو میچ کلیئر ون سائیڈڈ ہو گیا آخری اوور سے پہلے کہ علیم خان گروپ اور ترین گروپ انہوں نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ ہم ابھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے، پتہ نہیں حکومت کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بارے میں حکومتی وزراء کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے اور ہم ان کے خدشات دور کر دیں گے تو وہ خدشات دور ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد قاف لیگ اور ایم کیو ایم کی جھنڈی کرا دینا اور مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری سے بتدریج ملاقاتیں کرنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو وزراء آسانی سے نظر انداز کر سکیں اور یہ کہیں کہ ہم ان کو بھی بڑے آسانی سے منا لیں گے، جبکہ ادھر بلوچستان میں بی اے پی کی بھی یہی صورتحال ہے، اور صرف پنجاب میں ہی نہیں، مرکز میں ہی نہیں، کے پی کے اور بلوچستان میں بھی پی ٹی آئی کے اندر بغاوت کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس کے باوجود اگر جبکہ ان کے اپنے اتحادی وزیر اعظم کو یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں، جبکہ عثمان بزدار صاحب نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو پیش بھی کیا اور وزیر اعظم کو بھی یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ عزت کے ساتھ مستعفی ہو جائیں، اس کے باوجود وزیر اعظم کا اپنے عہدے کے ساتھ چمٹے رہنا اور عدم اعتماد کی تحریک پر ڈٹے رہنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اپوزیشن کا یہ عدم اعتماد ان کے لیے اعتماد پلس ہوگا، اور بار بار یہ گردان کرنا کہ انہیں عالمی سازش کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے انہوں نے پھر یہ سب باتیں دہرائیں کہ کیسے ملک جو ہے ان کو ملا، جس حالت میں ملا معاشی طور پر، حالانکہ جب ان کو یہ ملک ملا تو 18 ارب کے ریزرو سے اور اکانومی 5.8 پہ تھی، اسٹاک مارکیٹ 54,000 پہ تھی، لیکن ان کا دعویٰ، اور جب وہ آئے تو ڈالر 120 پہ تھا، جو انہوں نے آتے ہی 150 پہ پہنچایا، اکانومی مائنس میں چلی گئی، ڈالر 150 پہ چلا گیا اور اسٹاک مارکیٹ نفسیاتی سطح سے بھی نیچے آ گئی تھی، جس کو بتدریج پھر وزرائے خزانہ نے محنت کر کے، کوشش کر کے، قرضے لے کے اور پتہ نہیں کیا کچھ جزم کر کے تھوڑا سا وہ اوپر لائے۔ تھوڑا سا انہوں نے جھوٹ کا سہارا بھی لیا اور اچانک اکانومی کو 3% پہ لانے کا اعلان کر دیا کہ آ گئی ہے، جس کا آئی ایم ایف نے پھر پول کھولا اور کہا کہ 3% پہ نہیں، ابھی یہ 1.5 پہ بھی نہیں آئی۔ اس قسم کے جھوٹوں کے سہارے انہوں نے 3 سال گزارے۔ مہنگائی کا وہ عالم ہے کہ ایک غریب آدمی آلو کے چپس خرید کر کھانے کے قابل بھی نہیں رہا، وہ بھی اب 100 روپے سے کم کے نہیں ملتے۔ کوکنگ آئل کا جو ڈبہ 1600 روپے تھا وہ اب 6000 کا ہے، اور جو 170 روپے لیٹر آئل تھا وہ 470 روپے لیٹر ہے۔ تو ایسی خوفناک صورتحال میں، جبکہ تنخواہوں میں کوئی اضافہ نظر نہیں آیا، کاروبار چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور عوام کے غصے کا یہ عالم ہے کہ جو ہی تحریک عدم اعتماد آئی ہے، عوام نے اس کو ویلکم بھی کیا ہے۔ عوام تو کیا، ان کے خود اپنے پارٹی کے اندر کے لوگ اور اتحادیوں نے بھی ویلکم کیا ہے، اور انہوں نے جو اپنا رخ تبدیل کیا ہے وہ بغیر کسی سوچ کے اچانک نہیں تبدیل کر لیا، بلکہ نقاد کا یہ کہنا ہے کہ اس تحریک کے عدم اعتماد کو کوئی تو اعتماد حاصل ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ جو اس ساری اقتدار کی گیم کے امپورٹنٹ ترین پارٹنر 70 سالوں میں رہے ہیں، وہ اچانک نیوٹرل ہو گئے، تو یہ جو ہے نا، اس سے بڑی خوش فہمی فی الحال اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ البتہ انہوں نے گیم کے روٹ چینج کیے،
پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ایسا کوئی موو ہوتا تھا تو سیدھا دھیان وہیں جاتا تھا، لیکن پہلے اس دفعہ اس مرتبہ پہلے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نیوٹرل ہو رہے ہیں، اور پھر جب ایک مریم صاحبہ کا ٹویٹ آیا کہ کے پی کے کی ایک اہم شخصیت ایم این ایس کو ایم پی ایس کو فون کر رہی ہے، تو پھر ان صاحب کو شٹ اپ کال بھی دی گئی، اور مزید اس تاثر کو گہرا کیا گیا کہ ہم نیوٹرل ہیں اور سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو یہ وہ ریئیکشن ہے ناظرین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا معاملہ تھا تو ایک نام بھیجا گیا جس پر وزیر اعظم نے ریئیکٹ کیا اور ان کا کہ آئین اور قانون کے مطابق میں وزیر اعظم ہوں اور یہ تعیناتی کرنا اور انتخاب کرنا میرا اختیار ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ 3 ناموں کی سمری بھیجی جائے اور پھر میں ایک نام سلیکٹ کروں گا۔ وہ 3 نام پھر ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب یہ فرما رہے تھے، معاملہ کھٹائی میں بھی پڑا، اس پہ بڑی ہیپ بھی کریٹ ہوئی، اور بالآخر پھر کیونکہ ایک تاریخ آ رہی تھی ٹرانسفر اور تقرر کی، تو 3 نام بھیجے گئے جن میں وہ نام بھی شامل تھا جو فوج لگوانا چاہ رہی تھی، جس کا اعلان انہوں نے پہلے کر دیا تھا۔ وزیر اعظم نے سلیکٹ تو اسی کو کیا، لیکن قانون اور آئین کے مطابق ایک ضابطہ طریقہ کار اختیار کیا۔ یہ غلط نہیں تھا، یہ یہاں کہنا یہ بیجا نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم کا یہ اختیار تھا، اور آئین کے مطابق انہوں نے یہ جو طریقہ اختیار کیا یہ آئین کے مطابق بالکل درست بھی تھا، لیکن اس وزیر اعظم کے اس رویے کی اور اس طریقے کی ان کو عادت نہیں ہے، جو 70 سال سے کبھی سامنے اور کبھی پیچھے بیٹھ کر حکومت کر رہے تھے۔ اگر تو وزیر اعظم اپنے اور عوام کے ووٹوں کے بل بوتے پر آئے ہوتے تو پھر شاید وہ یہ طریقہ اختیار کر کے بھی سروائیو کر جاتے۔ آئے وہ ان کے ذریعے، اور جب انہوں نے یہ احساس ہو گیا 3 سال کے بعد کہ میں تو وزیر اعظم ہوں، وزیر اعظم بن کے دکھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا اچھا، ان کے ریئیکشن کرنے کا بھی پھر ایک طریقہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ریئیکٹ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، انہوں نے بتایا کہ اچھا پھر ہم بھی آئین اور قانون پر چلنے کے پابند ہیں، اور آئین اور قانون کے مطابق ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، سیاست میں، اور یہ اشارہ تھا، بلکہ یہ شہ تھی اپوزیشن کے لیے کہ جس کا ایک عرصے سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ فوج پیچھے ہٹ جائے تو پی ٹی آئی کو ہم سنبھال لیں گے۔ ادھر سے اپوزیشن کے مطالبہ تھا کہ فوج پیچھے ہٹ جائے تو پی ٹی آئی کو ہم سنبھال لیں گے، اور فوج نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو اندھے کو کیا چاہیے تھا؟ 2 آنکھیں۔ لیکن صرف اتنی ہی بات نہیں ہے، ایک مخصوص شخصیت کا پہلے سے نام آ جانا کہ وہ وزیر اعظم ہوگا، یہ وہ شخصیت ہے جو ہر دھڑے میں، یعنی اپنی پارٹی میں بھی، اور جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں 70 سال سے پاور کے، ان کے مابین مصالحت اور برج کا کردار بخوبی ادا کرنے کا ماہر ہے۔ اس کا انٹرم سیٹ اپ میں وزیر اعظم بننا اس بات کی دلیل ہے کہ بات صرف نیوٹرل ہونے کی نہیں ہے، اور نہ ہی بات صرف یہ ہے کہ اپوزیشن نے صرف اس لیے تحریک ایک دم جمع کرا دی کہ وہ لوگ نیوٹرل ہو گئے، وہ لوگ ہو گئے ہیں نیوٹرل، لیکن ان کے نیوٹرل ہونے میں بھی ایک سائڈ کی سپورٹ کا جو ہے وہ شائبہ شامل ہے۔ تو ناظرین 13 دن رہ گئے ہیں۔ کاف لیگ نے ملاقات کر لی ہے مولانا فضل الرحمان سے، اور یہ کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے، اور انہوں نے یہ ملاقات وزیر اعظم سے نہیں کی، اور ایم کیو ایم نے بھی وزیر اعظم سے معذرت کر کے آصف علی زرداری سے ملاقات کا ٹائم مانگ لیا، جو انہیں یقیناً مل بھی جائے گا۔ ان کو تو آج کل ایک ووٹ کی ضرورت ہے، تو خود ان سے ریکویسٹ کرتے پھر رہے ہیں کہ آئیں بھائی، ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ اور دیکھتے ہیں ناظرین کہ پھر وزیر اعظم کی اگلی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، اور یوٹیوبرز نے انہیں کیا مشورہ دیا ہے جس پر وہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ جو بھی ان کا اگلا اقدام سامنے آئے گا اس اپڈیٹ سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور آج کل تو صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے، روز بروز تبدیل ہو رہی ہے، تو جو کل نئی سچویشن ہوگی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ راشد حبیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔